अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह हम्दु सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमाज के मसाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं जो बयान करना ज़रूरी थे। उसमें हमने आपके सामने वुज़ू, गुस्ल, इनका तरीक़ा, इनके फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत वगैरह जो कुछ भी थे, वाजिबात वुज़ू में तो नहीं है लेकिन जो फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, तरीक़ा वगैरह सब आपके सामने हमने बयान कर दिया था। और इसके साथ साथ फिर नमाज का तरीक़ा आपको बयान किया, नमाज से मुतालिक ज़रूरी मसाइल, फ़राइज़, वाजिबात, अराकीन और इसकी सुन्नतें, इसके मुस्तहब्बात वगैरह वगैरह सब आपके सामने बयान कर दिए। आखिरी एक दो बातें आपके सामने बयान करके जुमे से जो है हम उसका यानी जुमे के मौजू पर आपके सामने मसाइल बयान करेंगे। नमाज का एक मसला जो अहम है, ज़रूरी है, वो ये है कि अगर नमाज हमने पढ़ी और बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे कपड़ों पर नजासत लगी रह गई है, कोई भी नजासत हो, चाहे जनाबत की हो या वैसे कोई नजासत हो जो पहले हमें पता ना चल सकी, नमाज के बाद हमने देखी और हमें यही लगा कि ये नमाज से पहले की है, तो वो बारह नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर वो नजासत इस तरह से है, आपको अंदाज़ा हो कि वो काफ़ी देर की लगी हुई है और आपको पता ही ना चला, यानी वो पूरा दिन गुजर गया या एक या दो दिन की वो नजासत लगी हुई है और आपको पता ना चल सका, तो जैसे ही आपकी नज़र पड़ी तो आप अंदाज़ा करेंगे जिस तरफ आपका ज़्यादा गालिब गुमान हो कि एक दिन या दो दिन या डेढ़ दिन जितने वक्त की नमाज आप पढ़ चुके हैं उस हालत में उन्हीं कपड़ों में उसी लिबास में, तो आपको वो जगह धोकर उस कपड़े के हिस्से को पाक करके दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो नमाज सिरे से हुई ही नहीं। वजह यह है कि नमाज के लिए ये शर्त है कि आपके कपड़े पाक हों, और अगर कपड़े पाक ना हों तो नमाज शुरू ही नहीं होती, चाहे जाए कि वो नामुकम्मल वगैरह हो, लिहाजा नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि नापाकी जो लगी है तो उसकी मिक़दार कितनी है, मिक़दार का ज़रूर देखा जाएगा कि जितनी हमने आपको मिक़दार पहले बताई हुई है कि हमारी हाथ की हथेली में ये जो हल्का सा गहराई का हिस्सा है, इतनी गहराई का हिस्से में अगर फैली हुई नजासत है तब तो ठीक है, यानी इतनी ऐसे कम है तब तो नमाज असरन अदा हो गई। अगर इससे ज़्यादा होगी तो नमाज को दोबारा पढ़ना यह ज़रूरी होगा, लाजिम होगा, वरना नमाज नहीं होगी, वो नमाज आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ पे रहेगी। ये ज़रूरी मसला है। ये नजासत भी इसमें आपको हमने पहले जैसे बताया था कि मुख्तलिफ होती है, एक नजासत गलीज़ा होती है, एक नजासत खफीफ़ा होती है। गलीज़ा का मतलब ये है कि ऐसी नजासत के जो इतनी ही मिक़दार में हो तो धोना वाजिब होता है और ज़्यादा हो तो लाजिम होता है, यानी फ़र्ज़ होता है। तो वो जैसे कि खून है, पेशाब है, मादा मनविया है, और इसी तरह जो जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता उनका पेशाब वगैरह है, तो ये नजासत गलीज़ा हैं। और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका जो पेशाब है वो है तो नापाक ही, लेकिन उसके अंदर ये हुक्म के अंदर नरमी है उसके हवाले से कि थोड़ा बहुत अगर लग जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो इतना लग जाए कि कपड़े के जिस हिस्से पर लगा या जब जिस्म के जिस हिस्से पर लगा, अगर उस हिस्से के चौथाई के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो धोना ज़रूरी होगा। और अगर उससे कम है और उस हालत में नमाज बिल फ़र्ज़ पढ़ ली, शरअन नमाज हो जाएगी। ये अलग बात है कि बेअदबी है, मुनासिब नहीं है, धोकर ही पढ़ना चाहिए, ये दोनों के अंदर फ़र्क है। तो अगर ऐसी नजासत है कि जिसका धोना यानी चौथाई हिस्से वाली नजासत का मामला हो, अगर उससे कम है तो फिर नमाज बहरहाल आपकी होगी, लौटाना ज़रूरी नहीं, लेकिन धोना बहरहाल फिर भी चाहिए। और अगर वो जो नजासत गलीज़ा है, खून वगैरह इस तरह की चीज़ कोई है, तो उस हालत में फिर आपको नमाज पूरी दोहराना पड़ेगी, सारी की सारी जितनी आपने उस हालत में पढ़ी होगी। एक और अहम मसला है, वो अगर से कोई फ़राइज़ व वाजिबात में नहीं है लेकिन बहरहाल वो सुन्नत है, और वो है मिसवाक। मिसवाक के बारे में हमने आपको सरसरी सा पहले बताया था कि मिसवाक करना जो है ये वैसे सुन्नत है, और सुन्नत भी अगर से आप अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अपनी जारी हयात तय्यबा में इस सुन्नत को अपनाए रखा, इस काम को अपनाए रखा, लेकिन कभी भी आप अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई ऐसी ताकीद नहीं फरमाई जिससे हत्ता कि ये हुक्म भी निकाला जा सके कि यह सुन्नत मुअक्कदा है कि अगर कोई बंदा उसको जानबूझकर मुसलसल छोड़ता रहे तो गुनाहगार हो, यानी ऐसा नहीं है।
سنت موقدہ کی تعریف یاد رکھیے کہ ایسا کام جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اس طرح سے مقرر فرمایا ہو کرنے کے لیے کہ اگر اس کو زیادہ بار بار چھوڑا جائے، چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو اس سے گناہ ملے گا، کرنے پر ثواب ہے، ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دینے پر چاہے جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے، ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی عذر کے مسلسل چھوڑے جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ چھوڑ دیا مسلسل تو اس سے گناہ ہوگا، گناہ صغیرہ ہوگا، اور مسلسل بھی اگر اس کی عادت بار بار بنا لی کہ پکے ہو گئے اس پر تو پھر گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ صغیرہ گناہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو سنت یہ جو مسواک ہے یہ سنت ہے لیکن موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے، اور اس کے بارے میں فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ یہ مسواک بھی ہے، یہ منہ کی پاکیزگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، رب کے لیے یہ رضامندی کا ذریعہ ہے۔ بندہ مسواک کرے، اس سے اور جو طبی فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، دینی مذہبی فوائد بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی جو ہمیں تاکید پتہ چلتی ہے کہ یہ ضروری ہے، وہ اس حدیث شریف سے ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا مسواک کرنے کا، لیکن چونکہ امت کے لیے مسلسل مشقت ہے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی کرنا چاہے اچھی بات ہے۔ پھر ہمیں احادیث کے اندر اس انداز سے ہمیں بیان ملتا ہے مسواک کرنے کے حوالے سے کہ جس میں ہمیں یہ 2 اشارے ملتے ہیں، اس کی تعبیر میں اسی وجہ سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو، کوئی بہت بڑا اختلاف ہو، ایسا نہیں ہے، بس وہ یہ ہے تعبیر میں اختلاف کہ مسواک کرنا نماز کے لیے سنت ہے یا ہر وضو کے لیے سنت ہے۔ یہ تعبیر کا اختلاف ہے، کیا مسواک کرنا ہر نماز کے لیے الگ سے سنت ہے یا ہر وضو کے لیے الگ سے سنت ہے؟ تو بعض کے نزدیک ہر نماز کے لیے ہے، بعض کے نزدیک ہر وضو کے لیے ہے، احناف کے نزدیک بہرحال ہر نماز کے لیے ہے کہ اس کا تعلق نماز سے ہے، وضو سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسواک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صفائی کرنا، جسمانی صفائی کرنا، جبکہ نماز کا مقصد روحانی صفائی ہوتی ہے۔ اگر یہ وضو کے لیے سنت قرار دی جائے تو معنی بالکل مناسب بنتا ہے، جوڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح وضو کے اندر بھی ظاہری طور پر جو ہمارے جسم ہے اس کی صفائی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہماری روحانی ناپاکی کو بھی ختم فرما دیتا ہے، تو وہ جو جسمانی ظاہری پاکی ہے اسی طرح مسواک بھی ہمارے جسمانی پاکی کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز روحانی پاکی کا ذریعہ ہے اور مسواک روحانی پاکی کا بعد میں پہلے جسمانی پاکی کا ذریعہ ہے، جس طرح وضو ہے۔ تو اس طرح جوڑ زیادہ یہ بہتر بنتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اس کو ہر نماز کے لیے الگ سے سنت سمجھ کے مسواک کرتا ہے تب بھی بہرحال وہ مسواک کرنے کے جو فائدے ہیں وہ حاصل کر لے گا، لیکن وہ جو فضیلت جو احناف نے بیان کی احادیث پر عمل سے مطابقت کے ذریعے کہ یہ وضو کے لیے سنت ہے، وہ اس کو نہیں مل پائے گی۔ وضو کے لیے کرے گا تو وضو اور نماز دونوں کے ساتھ اس کا ثواب مل جائے گا، اگر صرف نماز کے ساتھ کرے گا تو اس کو مطلق مسواک کرنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن وضو اور نماز کے ساتھ اکٹھا جو ثواب اس کو ملنا تھا وہ اس سے محروم رہے گا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گناہ کا کوئی دار و مدار ہو، نہ کرنے پر گناہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس طرح کر سکے سہولت ہو وہ کرے، بہتر یہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ وضو کے ساتھ کرے۔ آج ہمارے یہاں پر جو ہے وہ وضو اور نماز سے متعلق جو اہم ضروری مسائل تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تھے، وہ ختم ہو چکے، اس کا سلسلہ ختم ہوا، اور اب آگے آپ کو ہم جمعے کے بارے میں بتائیں۔ جمعے کے پہلے آپ کو فرض کے حوالے سے بتا دیں، جمعے کی نماز فرض عین ہے، جمعے کی نماز فرض عین ہے، اور اس کا ثبوت یعنی یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ قرآن مجید ہی کی آیت سورہ جمعہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاص حالت میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، آخری رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے مومنو جب تمہیں جمعے کے دن ندا دی جائے، پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑو، یہ حکم ہے یہاں سے اس کا ثبوت ہے، فسعوا، دوڑو، کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ دوڑنا اور ذکر کی طرف جانا، اس سے مراد تمام امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد جمعے کی نماز ہے، اللہ کے ذکر سے یہاں پر مراد جمعے کی نماز ہے۔ تو نماز جمعہ فرض عین ہے، اور یہ نماز ظہر کے وقت کی ہے، یعنی یہ ظہر کے وقت میں جو ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں یہ اس کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کتنا احسان ہے کہ عام دنوں میں ہمارے لیے 4 رکعت فرض نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہمارے لیے 2 رکعت ہمارے لیے فرض قرار دی ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے فرض قرار نہیں دی۔ یہ نماز ہمارے لیے فرض عین ہے۔ جس طرح ظہر کا وقت شروع ہوا اسی وقت سے جمعے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں تک ظہر کا آخری وقت ہے وہیں تک جمعے کا بھی آخری وقت ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر یوں مطابقت ہے۔
اگر کسی کی خدا نخواستہ جمعے کی نماز کسی وجہ سے بھی رہ گئی تو وہ پھر اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھے گا. جس طرح ظہر کی باقی دنوں میں سنتیں پڑھتا تھا اسی طرح اس کی بھی سنتیں وہ پڑھے گا. جمعے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں کچھ اہم شرائط آپ کے سامنے بیان کر دیں. وہ یہ ہے کہ خطبہ جمعے کی شرائط میں سے ہے. اگر خطبہ نہ دیا جائے تو جمعہ سرے سے ہوگا ہی نہیں, جمعہ نہیں ہوگا. اسی کے ضمن میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص جمعے میں پہنچا, دیر ہو گئی اور وہ دونوں خطبے نہ پا سکا, نماز کے وقت میں پہنچا یا نماز کے دوران پہنچا, تو اس کے اوپر سے اس کا جمعہ تو ادا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اس کا جمعہ اس سے ساقط ہو جائے گا. یعنی اس کو دوبارہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں یا اس کے اوپر سے جمعہ ساقط نہ ہوا. جمعے کی وہ فضیلت اس کو بہرحال نہ ملی, لیکن جمعہ جو اثراً تھا وہ ادا نہ ہوا, کیونکہ جمعے کے لیے خطبہ پڑھنا اور خطبہ سننا یہ دونوں شرط ہیں. خطبہ شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جو امام دیتا ہے, خطیب دیتا ہے, وہ بھی عربی خطبہ جو ہوتا ہے, دوسرا جو خطبہ ہوتا ہے, اور لوگوں کا خطبہ سننا, نمازیوں کا خطبہ سننا, یہ دونوں شرط ہیں جمعے کو پانے کے لیے. جمعے کی اتنی اہمیت ہے کہ احادیث میں وارد ہوا کہ اگر کوئی شخص مسلسل 3 مرتبہ جمعے چھوڑ دے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے, تو اس کے حوالے سے یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے دل پر مہر نہ لگا دے. یعنی اس کے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے کہ خدا نہ خاصہ اس کی جو وفات ہے وہ ایمان پر نہ ہو, یہ خدشہ ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر جمعے کو اہم نہ سمجھتے ہوئے معاذ اللہ جمعہ نہ پڑھے تو اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے. لہٰذا اس حوالے سے ہمیں خود بھی توجہ رکھنی چاہیے. مسلسل الحمدللہ ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, تو ویسے ہمیں دوسروں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے جو ہمیں ہماری نظر میں ہو کہ ایسا کرتے ہیں. جمعے میں خطبہ آپ کو بتایا کہ یہ شرط ہے. خطبے کے اندر بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. حدیث شریف ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے خطبے کے دوران, خطیب جب خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو ہے وہ اگر کوئی بندہ کسی کو کسی کام سے روکے, کسی برے کام سے بھی روکے, تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقط لغوت, تم نے بیکار بات کی. اگرچہ وہ کسی کو بظاہر کسی بری بات سے روک رہا ہے یا خطبے مسجد اور جمعے کے ادا کے منافی جو کام ہے, ادب کے جو منافی کوئی کام ہے اس سے کسی کو روکے, کسی کو کوئی شور کر رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے یا کوئی ایسے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, طریقے سے نہیں بیٹھا ہوا, تو وہ اگرچہ اس کو سمجھائے کہ بھائی طریقے سے بیٹھو, ادب سے بیٹھو, مسجد ہے, جمعہ ہے, خطبہ ہو رہا ہے, سب کچھ یہ باتیں بتائے, تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے بیکار کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسرے کو صحیح سکھاتے سکھاتے خود غلط کر دیا. یہ حکم ہر ایک انڈیویجولی ہے, انفرادی طور پر ہے کہ وہ بندہ, ہر ایک بندہ اپنے اپنے ادب کا مظاہرہ کرے, یہ ضروری ہے. حتیٰ کہ خطبے کے دوران درود شریف ہو, عام استغفار ہو, قرآن مجید کی آیت ہو, اتنا زیادہ ادب ہے کہ یہ بھی اس موقع پر پڑھنا منع قرار دیا گیا. پڑھنے پر خاص پڑھنے کا گناہ نہیں ہے, لیکن بندے کے عمل پر اس کو گناہ مل سکتا ہے, کیونکہ یہ بے ادبی ہے کہ جب ایک مرتبہ منع کر دیا گیا تو ہم اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ جی ہمیں زیادہ سمجھے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی کیوں گناہ ہوگا, ایسا نہ سمجھے. جو اللہ رسول کا جس طرح سے حکم آ گیا تو اس میں ہم جتنی زیادہ سے زیادہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر ایک نیک کام کرتے ہوئے دوسرا گناہ کا کام کر بیٹھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جمعے کی 2 اذانیں ہیں, بلکہ پہلے آپ کو یہ بیان کریں کہ جمعہ جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں قائم ہوا وہ ہجرت کے ذرا سے پہلے ہی ہوا. یعنی ہجرت میں اور جمعے کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں ہے. سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو جمعہ قائم کیا ہے وہ طبقات بن سعد کی روایت کے مطابق حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قائم کیا تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر آئے تھے. انہوں نے پھر مدینہ منورہ میں اسی طریقے کے مطابق جمعہ قائم کیا, لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے ہونا ہے, جمعے کا دن ہے, اس طرح جمع ہوں گے اور اذان ہوگی اور باقاعدہ خطبہ دیا جائے گا, نماز اس طرح سے ادا کی جائے گی. لوگوں کو سارا طریقہ سمجھا سکھا کر انہوں نے جمعہ قائم کیا تھا. یہ سب سے پہلا جمعہ ہے. اور اس بارے میں کثیر تابعین, ان سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ جی سب سے پہلے کس نے جمعہ قائم کیا, تو وہ یہ کہتے تھے, یعنی یوں سمجھے کہ وہ اپنے اوپر ان لوگوں کا احسان مانتے تھے. یہ احسان مندی کی بات ہے. اپنے بزرگوں کا اپنے اوپر احسان ماننا سیکھیے کہ ہم اپنے بڑوں کا اپنے اوپر احسان مانیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسعد بن زرارہ پر رحم فرمائے, وہ جب مدینہ منورہ آئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہو کر, تو انہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا. کہ کثیر تابعین سے, یعنی ان میں حضرت سعید بن مسیب بھی ہیں. مسیب اور مسیب دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, اہل علم کے ہاں دونوں متداول ہیں. حضرت سعید بن مسیب نے یہ فرمایا ہے, ان کے علاوہ اور بڑے بڑے تابعین جو گزرے ہیں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے قائم کیا. نماز جمعہ کی جو اذان ہے یہ پہلے ایک ہی مرتبہ ہوتی تھی. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا دور, حضرت عمر کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شروع کے دور کے اندر بھی ایسا ہی تھا. ایک ہی اذان ہوتی تھی, اور ہوتا یہ تھا کہ اذان ہوئی,
لوگ قریب آ گئے، مسجد کے قریب ہوتے تھے وہ مسجد میں آ گئے، اور اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو پھر خلفائے راشدین تھے وہ خطبہ ارشاد فرماتے اور اس کے بعد نماز پڑھی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا، خلفائے راشدین کا زمانہ آگے بڑھا، آبادیاں پھیلنا شروع ہو گئی، حضرت عمر نے فتوحات کی، شہروں کو بسانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ خود مدینہ منورہ کا شہر بھی ماشاءاللہ بہت پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں اور زیادہ پھیلا، تو حضرت عثمان نے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعے کی 2 اذانیں کر دی جائیں۔ 2 اذانیں کی گئیں، ایک اذان جو ہے وہ ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز کا وقت شروع ہونے کے وقت دی جاتی تھی، اور ایک نماز جو ہے وہ عین جمعے کے وقت دی جاتی تھی۔ جب اذان دی جاتی اس کے بعد کچھ وقت کا گیپ رکھا جاتا تھا اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا، پتہ چل جاتا تھا کہ بھی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، جمعہ کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو لوگ اپنے اپنے سارے معاملات سمیٹ کر، کام کاج سمیٹ کر وہ جمعے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پھر جیسے وہ مسجد میں پہنچتے اس موقع پر اذان دی جاتی اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا اور خطبے کے بعد نماز کھڑی کر دی جاتی۔ اب اس کے اندر بھی علماء کی تحقیق کا ایک اختلاف رائے ہے، یہ کوئی جھگڑا معاذ اللہ نہیں، ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس اذان کو سن کر جمعے کے لیے دوڑنا اور سارے کام کاج کو چھوڑنا واجب ہے وہ پہلی نماز ہے، پہلی اذان ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری اذان ہے جو واجب والا ہے، یہ واجب کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف رائے ہے۔ بہت سارے علماء پہلی اذان کی طرف گئے ہیں، بہت سارے علماء دوسری اذان کو قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو زیادہ جس چیز کو اختیار کیا گیا ہے، یعنی جس پر ہم بھی ہیں، وہ یہی ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے واجب کے لیے یہ ہے۔ وہ پہلی والی سنت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مستحب کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت سارے کام کاج کو چھوڑ کر آنا چاہیے، لیکن اس وقت واجب نہیں ہے۔ واجب یہ دوسری والی اذان ہے کہ جیسی اذان ہو رہی ہو، اذان کی آواز کان میں پڑی، سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر فوراً آپ مسجد میں پہنچے۔ آپ اس وقت اپنا فوراً وضو ہے تو فوراً پہنچے، وضو نہیں تو فوراً اپنا وضو بنائیں اور جمعے میں پہنچنا چاہیے۔ یہ ہمارا یعنی کہ جس طرف زیادہ علماء کا رجحان ہے وہ یعنی کہ جمعے کی دوسری اذان یہاں پر مراد ہے۔ اور جمعے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ جمعے کے خطبے کے لیے کہ خطبے میں ہمارے ہاں تو چونکہ باقاعدہ الحمدللہ خطبے مدون ہیں، یعنی خطبے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑے زبردست کنٹینٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کا جو ہے وہ ان کی کچھ تعریف ہوتی ہے اور ان کے لیے اصال ثواب کی اس میں بات ہوتی ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، کچھ اہل بیت اطہار ہیں، ان کی بات ہوتی ہے، یعنی بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا مدون کر کے ایک طریقے سے ادب کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بالفرض کوئی ایسی وجہ بن جائے کہ خطبہ پورا نہ پڑھا جا سکے تو اتنی مقدار ہو جائے کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تب بھی خطبہ شرعاً ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ کو مسئلہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ کبھی اتفاقاً کہیں آپ ایسی جگہ ہوں جہاں پر یہ صورتحال پیش آ جائے اور وہاں پر آپ دیکھیں بھائی خطبہ بہت مختصر پڑا ہے، تو آپ حیران نہ ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں کہ جمعہ ہمارا نہ ہوا، خطبہ نہ ہوا، بلکہ خطبہ بھی ہو گیا اور جمعہ بھی اس کے بعد ہو جائے گا۔ یہ خطبے کے لیے یہ جو ایک پورا ایک طویل انداز ہوتا ہے یہ اس میں ضروری اور واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہی خطبہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی خطبہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جو باقاعدہ تقاریر ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جمعے کا مطلب جمع ہونا ہے، جمعے کا جو لفظ ہے وہ جمع سے نکلا ہے، جمع ہونا، اجتماع۔ اس موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک ہفتہ وار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجتماع مقرر فرمایا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو بھی دی تھی، تفسیر خازن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو، بنی اسرائیل کو جمعے کا دن دیا تھا کہ تم جمعے کے دن منایا کرو، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہٹ دھرمی کی، سرکشی کی کہ نہیں یا اللہ ہم جمعے کے دن، ہم ہفتے کا دن منائیں گے۔ ان بدبختوں نے اللہ کے آگے سرکشی کی، انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، اور اسی کے بعد پھر وہ سارا ان کا مچھلیاں پکڑنے اور پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہونے کا معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا تھا، اللہ نے پھر ان کو آزمائش میں ڈالا اور وہ آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اللہ نے پہلے آسانی دی، آسانی کو اختیار نہ کیا، مشکل خود اختیار کی، آزمائش میں پڑے اور ہلاک ہوئے، وہ جو بندر بنے خنزیر کی شکل اختیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا عذاب دیا تھا، وہ اس وجہ سے سارا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو اختیار نہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اس کا جو ضروری بات تھی، اہم بات کہ جمعے کے حوالے سے کہ ہمیں یہ جمعے کا دن دیا گیا ہے جمع ہونے کے لیے، ایک ہفتہ وار ہماری اجتماعی عبادت ہے۔ تو اس میں اجتماعی عبادت جب ہوتی ہے تو عام دنوں کی بنسبت لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، تو تربیت کا موقع ہوتا ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں وہ اس موقع پر، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے شکر ہے کہ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اس موقع پر دین کی کچھ بات ان کو سمجھائی جائے، چاہے وہ شرعی مسائل سے متعلق ہو، معاشرت یعنی جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہو، ہمارے معاشرے کے حوالے سے، ہمارے معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ملی حوالے سے،
ہر حوالے سے ہر اعتبار سے اس موقع پر مسائل سمجھائے جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات صحیح بات سمجھائی جاتی ہے، جو فتنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق بتایا جاتا ہے، یہ تربیت کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع کو گنوایا نہ کریں، ضائع نہ کیا کریں، بلکہ جمعے کے موقع پر ہم سب سے پہلے وقت پر پہنچا کریں، تاکہ جو علماء اپنے گفتگو کرنے کے لیے وقت پر پہنچتے ہیں، ہم ویسے عام دنوں پر سوچ رہے ہوتے کہ جی فلاں لوگ وقت پر نہیں ہوتے، فلاں لوگ وقت پر نہیں ہوتے، جب ہمیں وقت پر ہونا چاہیے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب جیسے ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت جو ہے وہ مولانا صاحب تشریف لے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے، ہمیں وقت پر پہنچنا چاہیے، ہمیں ان کی گفتگو سننی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ورنہ آپ یاد رکھیے، یہ جو علماء آج علم کا جو ہمارے ہاں ہر طرح کے علماء موجود ہیں، یعنی بڑے بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، ہر طرح کا ایک علم ہمارے ہاں الحمدللہ موجود ہے۔ آج ہم نے اس سے استفادہ نہ کیا، علماء کے علم کو زنگ لگتا رہے گا، ان سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی، نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے علم سے کتنا فائدہ اٹھایا، جبکہ مواقع ہمارے پاس سارے کے سارے موجود تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے کام کاج کو اس انداز سے مینج کریں، ہم اس کی ٹائمنگ اس طرح سے بنائیں کہ ہم جمعے کے وقت میں وقت پر پہنچیں، ہم تاکہ بیان سن سکیں، ان کی گفتگو سن سکیں، وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ بات ہم سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ کوئی سوال کسی صاحب کا، بھائی کا کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے؟ یہ سنت ہے، خطبہ جو سنت وہ یہ ہے کہ 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ منقول اور صحابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے، خطبے 2 ہوں گے اور 2 خطبے کے درمیان مناسب سا ایک وقفہ ہوگا۔ مناسب سے مراد یہ ہے کہ اس میں چند ایک مرتبہ یا جیسے ایک مقدار بتائی جاتی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، اس طرح کی ایک جتنی دیر میں یہ پڑھا جائے اتنی مقدار بیٹھا جائے، تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں ہوگا وہ۔ تو دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اور کچھ جو سنتیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں جی، اور ہوتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے اور پھر یعنی کہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا میں کہ ہم سنتیں پڑھتے رہیں، اگر آخر میں آئے ہیں یعنی کہ ابھی پہلی 1 رکعت پڑھی ہے کچھ اس طرح؟ سنتوں کے اس حوالے سے یہ حکم ہے کہ اگر سنتیں شروع کی اور اذان شروع ہو گئی یا خطبہ شروع ہو گیا، اول تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ موقع کیا ہے۔ اگر موقع نہیں ہے تو نہ پڑھیں، موقع ہے تو پڑھیں، اور اگر اتفاق سے شروع کر دی اور ابھی ہم نے پہلی رکعت پوری بھی نہیں کی تھی کہ اذان شروع ہو گئی، تو نماز کو توڑ دینا چاہیے، نماز کو توڑ دینا چاہیے۔ اور اگر ہم 1 رکعت پوری پڑھ چکے ہیں، سجدے میں جا چکے ہیں، پھر آپ آگے نماز کو بڑھائیں اور آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ 2 پہ سلام تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ پھر جو ہے وہ جمعے کی جو باقاعدہ سنت ہے اس سے وہ ادا نہیں ہوگی، وہ مطلق نفل ہو جائیں گے۔ جمعے کی سنت نہیں کہلائے گی وہ صاحب، پھر وہ کرنا چاہیے ایسا یا نہیں؟ پھر یہ کہ وہ 4 پوری پڑھ لیں، 4 پھر اس کے بعد پوری پڑھے گا، جب شروع ہو گیا تو آگے نکل جائے۔ جی، جو آپ نے بتایا کہ کپڑے پہ نام آپ لکھ دیا، بعد میں اس کو پتہ چل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے اتار کے تو اس کو نہیں پتا تھا، بعد میں جب اس کو پتہ چلا، مطلب کافی دنوں بعد اس کو پتہ چلا تو اس کو دن بھی یاد نہیں کہ کتنے دن گزر گئے، پھر وہ جب ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ اندازہ کرے جس طرح اس کا زیادہ گمان ہو کہ اتنے دن کیا ہے، اتنا وقت کا میرا اتنا وقت گزر چکا ہے، اتنی نماز رہ گئی ہے، تو وہ اسی کے مطابق نماز کو ادا کرے۔ ضروری نہیں کہ وہ ایگزیکٹ وقت پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے وقت کی نماز رہی ہے، یہ فلاں وقت سے لگا ہو، اندازہ کر لیں، جس طرف زیادہ گمان ہو کہ اتنے دن یا اتنا وقت، وہ کافی ہے۔ اس کے بارے میں 2 باتیں اہم ضروری ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو کیچڑ ہے کاسے کا دیکھنے میں کیسا ہے، کہ وہ کسی گٹریلے پانی کا ہے یا جیسے ہمارے ہاں عام طور پر بہہ جاتا ہے پانی اس طرح ہے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ اگر وہ چھیننے لگے، وہ باریک باریک سی چھوٹی چھوٹی بوندیں ہوتی ہیں، اگر بوندگیاں جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس طرح کی ہے تب تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ ہیں یا موٹے قطرے ہیں پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ چھوٹے قطرے ہیں، معمولی قطرے ہیں، تو اس سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر احتیاط کرتے ہیں اور آپ اس کو دھو کر پھر نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ویسے اس میں شرعاً حرج نہیں۔ موٹے قطرے ہوں، بہت زیادہ لگ گئے ہوں، تو دونوں صورتوں کے اندر نماز آپ جو ہے وہ کپڑے کو پاک کر کے ادا کریں۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ جو کیچڑ لگا تھا وہ ناپاک پانی کا تھا تو دھو لیں، اگر بالکل یاد ہی نہیں تب بھی احتیاط یہ کہ اس کو دھو لیا جائے۔ اور کوئی بھائی سوال؟ اور جب ویسے بیان ہوتا ہے جمعے کا، اس کے درمیان لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر جیسے تحیات جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو مطلب دھیان بٹ جاتے تقریر ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تحیات پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں؟ 2 باتیں ضروری ایک اسی کے اندر بتا دوں
کہ جو ہم تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں یا تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں جمعے کی تقریر کے دوران، وہ ہم مجمع کے درمیان یا مجمع والی جگہ پر نہ پڑھیں بلکہ الگ سی جگہ پر پڑھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس طرح وہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ تحیات پڑھ کر تشہد پڑھ کر سلام پھیرے تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات اس پہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ اور کوئی سوال کچھ بات پوچھنا چاہیں؟ ٹھیک ہے. ہم آ گئے.